बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को मैं खुश आमदेद कहूँगी। पाकिस्तान के हिस्से में एक बहुत बड़ी कामयाबी ये आई है कि पाकिस्तान को मेज़बानी का मौका मिला है। वज़राए ख़ारजा जो OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल है उसका 48वां इजलास है। 2 रोज़ के ऊपर ये मुश्तमिल इजलास है और इसकी सदारत, इसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि 57 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा मुबस्सरीन और वफूद ने इसमें शिरकत की है। कितना इसकी इम्प्लिकेशंस के ऊपर बात करेंगे, इस कौंसिल की इसकी अहमियत के हवाले से हारून साहब का तज़किया लेंगे, मगर इसके साथ साथ एक तरफ OIC का इजलास हो रहा है मगर मुल्क के अंदर सियासी दर्जा हरारत पहले से कहीं ऊपर चला गया। इत्तेहादियों से मुलाकातें भी हो रही हैं और कुछ हुकूमती बयानात भी सामने आ रहे हैं, वादे भी हो रहे हैं और एक दूसरे को दिलासे भी दिए जा रहे हैं। इसके नताइज क्या होंगे और क्या बरामद हो सकता है? हुकूमत इसमें जीत जाएगी या फिर अपोजिशन का पलड़ा हमें यहाँ पर भारी नजर आ रहा है? इसके ऊपर भी हारून साहब से बात करेंगे। हारून साहब से में बड़ी तेजी के साथ तब्दीलियां आ रही हैं, मैं उसके ऊपर तो बात करूंगी, मगर पाकिस्तान के हिस्से में जो बहुत बढ़िया, ये मैं कहूँगी एजाज से कम नहीं है कि पाकिस्तान के हिस्से में मेज़बानी आई है OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल की। एक अहम नुक्ता यह है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा को क्यों मदऊ किया गया है? तो मुस्लिम ममालिक की कौंसिल थी, उनका इजलास था, तो चीनी वज़ीर ख़ारजा का यहाँ पर क्या काम है? लेकिन सिर्फ चीनी वज़ीर ख़ारजा को मदऊ नहीं किया गया, उससे पहले कई और वाक़यात भी हुए। उस पे रूस की अमेरिका की हमायत नहीं की, रूस की मुखालफत नहीं की, उसके मसले पे जंग हो रही है जो। अच्छा, फिर जो बाइडेन के टेलीफोन नहीं सुना अमारात वालों ने भी और सऊदी अरब वालों ने भी, ये बड़े वाक़यात हुए। चीनी वज़ीर ख़ारजा एक अलामत है कि एक बदलती हुई दुनिया है। ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे मौके पे हो रही है जब दुनिया बदल रही है। जैसे कल मैंने कहा था, यक कुतबी नहीं रही, ये एक सुपर पावर की दुनिया नहीं रही है। एक जमाना वो था कि सीनियर बुश ने कहा था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, दुनिया का हम नया निजाम बनाएंगे, यानी खुदा ही बन गए थे ना। तो जब कोई खुदा बन जाता है तो फिर जैसे कुरान करीम में है कि हम किसी कौम को उस वक्त पकड़ते हैं जब उसे अपनी मईशत पर नाज हो जाता है। घुमंड तो था। तो चीनी वज़ीर ख़ारजा को बुलाया है, जब उन्होंने जो बाइडेन का फोन सुनने से इनकार किया, इसका तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता था बैक वक्त 2 मुल्कों ने, और पुतिन से राब्ता किया। तो इसका मतलब है अब एक ज़हनी सहारा मौजूद है। अलावा इसके कि मुसलमान खुद अगर इकट्ठे हों तो फिर तो बहुत बड़ा मौजज़ा हो जाए, तारीखी तब्दीली रूनमा हो जाए, और यही मुस्लिम आवाम चाहते हैं। लेकिन हुक्मरान कमजोर हैं। ताकत तो एक नफ्सियाती चीज होती है, अगर आप ताकतवर महसूस करते हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, कुछ तवक्कल है, कुछ अपने आप पे एतमाद है, खतरा मोल लेने के लिए तैयार हैं, खतरात तो मोल लेने पड़ते हैं, तो आप ताकतवर हैं। और अगर आप दब गए, नफ्सियाती तौर पर कमजोर हैं, या आपको मफादात ने कमजोर कर दिया है, आप हिम्मत नहीं दिखा सकते, सहूलत पसंद है, तायुश पसंद है, जैसे हमारे अशराफिया है, हमारी मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप है तकरीबन सारी, चंद एक के सिवा, तो बहुत ही कम मुस्तस्नियात हैं, तो फिर आप कमजोर पड़ जाते हैं। देखिए, एक MPA थे, ये मौका में नहीं है, लेकिन ये मैं इंस्पायर करने के लिए लोगों को बता रहा हूँ। एक मुश्ताक साहब गालबन करने में नाम जहन में नहीं आ रहा, जमात इस्लामी के एक MPA थे, वो सेनेट का एक इलेक्शन था, तो उन्होंने कहा, अप्रोच किया किसी ने कि पैसे ले लें और आपका वोट का तो पता ही नहीं चलेगा किसी को, एक वोट MPA का, पंजाब असेंबली का। उन्होंने कहा हाँ मैं पैसे लेने के लिए तैयार हूँ। वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा एक छोटी सी शर्त है, वो बड़े खुश हुए, भैया इतनी आसानी से ही मान गया। उसने कहा मैं पैसे लेने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं ऐसी जगह पैसे लूंगा जहां अल्लाह ना देख रहा हो। सही बात खत्म हो गई। वो स्ट्रांग है ना कि भाई दौलत की मुझे क्या है, रिस्क तो अल्लाह ने मुकद्दर जो किया है, मैं हराम का रिस्क क्यों खाऊं। तो ये नफ्सियाती तौर पे, और ये दुनिया बदल रही है। चीनी वजीर, चीन है, रूस है, और करेंसी जो है वो डॉलर की वो नोयत नहीं रहेगी, और मुमकिन है कि बिल्कुल यकसरी कभी न रहे, यानी इस वक्त भी डॉलर की वो वक़्त तो नहीं रहेगी। उन्होंने अरबों से क्या कहा कि तेल की पैदावार बढ़ा दें और कीमतें कम कर दें। कमाल है, आपके एक आदमी से कह रहे हैं कि अपना माली नुकसान करें हमारे मफादात के लिए। उन्होंने कहा क्यों करें। लेकिन ये है कि वो अभी बहुत तब्दीलियां होंगी। देखिए, जर्मनी अब कतर से गैस की बात कर रहा है, मुझे पता चला, तो कतर की बात जब बात कर रहा है, यानी आप मीडिया में आया, पता चला सिमराज को खुफिया तो नहीं है, महंगी पड़ेगी ना। तो यूरोप का उसका तो कोई 50% गैस का लगभग इन्हसार है रूस पे,
تو وہ کیا کرے گا؟ باقی یورپ بھی کیا کرے گا؟ گیس مہنگی ہوگی، یہاں سے پہلے -140 پہ جمائیں گے، پھر لے جا کے پھر اس کو گیس میں تبدیل کریں گے. جی تو یہ ایک بڑا تاریخی موقع. پھر عمران خان نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی اہم ہیں. بالکل بالکل اس پہ کرتے ہیں بات اسلامی. ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب جس طرح سے آپ نے بات کی کہ 57 مسلم ممالک ہیں، اس میں آپ نے رشیا کے حوالے سے بات کی، جس طرح سے میں نے چائنا کی بات کی، مٹھی اگر ایک مسلم ممالک کے مل کر بن جائیں تو یقینی طور پہ ان کی طاقت کو توڑنا ناممکن ہوگا، ان کو کھولنا ناممکن ہوگا. مگر کیا اگر یہ ایک نئے بلاک کی طرف چل رہے ہیں تو اس میں چائنا اور رشیا کی مدد کی بھی متلاشی ہیں کہ ان کی مدد سے یہ بلاک تشکیل دیا جائے گا؟ وہ سچویشن فیصلے کیا کرتی ہے. ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سیاست میں سچویشن کی اہمیت ہے. جیسے کسی کے مفادات ہوں گے، حالات جس رخ پہ بہیں گے، جس طرف سچویشن جائے گی، تو اس میں جن کے مفادات مشترکہ ہوں گے وہ اکٹھے ہوں گے. ظاہر ہے امریکہ کی غلبے سے تو اب دنیا نجات چاہتی ہے، اس لیے کہ وہ بالکل فرعون ہو گیا ہے. اور ہر چیز میں دیکھیں نا، وہ عمران خان کو فون ہی نہیں کیا. بھائی فون کرنا کیا ہوتا ہے؟ اور کہا میں عربوں سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں ان کو پسند نہیں کرتا. بھائی وہ تو باہر لوگ اقتدار میں آنے کے بعد بالکل ہی بدل جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، تو ہمیں بھی پہلے بھی ایک محمد بن سلمان نے، پرنس محمد بن سلمان نے بیان دیا تھا کہ آپ نہیں بات کرنا چاہتے یا آپ ہمیں پسند نہیں کرتے تو ہمیں بھی آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. دنیا دیکھو جب بدلتی ہے تو اس کے مطابق بدلنا پڑتا ہے. جو درخت اکڑے کھڑے رہتے ہیں وہ آندھی میں گر جاتے ہیں. جن درختوں میں لچک ہوتی ہے وہ زندہ رہتے ہیں. سپر پاورز کس طرح تباہ ہوتی ہیں؟ ہمیں سب سپر پاور کا ہمارے سامنے روس کیسے تباہ ہوا، جا کے افغانستان میں پھنس گیا. برطانیہ کیسے گیا، اس کی پالیسیوں میں لچک نہیں رہی. فرانس کیسے گیا، بگاڑ لیں، آخری کوشش کر کے دیکھ لیں. اس کے بعد وہ گیا مراکش اور الجزائر اور ساری جگہ، اور اس نے کہا میں سمجھ گیا ہوں آپ ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. لچک کی ضرورت ہوتی ہے. ویسے برطانیہ نے اچھا وڈرا کیا نسبتاً. امریکی ممکن اتنی دانائی کا مظاہرہ نہ کر رہے ہیں کہ گھمنڈ اب بھی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ وہ چین کو دبا لیں گے. ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اندازہ لگائیں چین کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ کو قیمت ادا کرنے پڑے. چین کیا قیمت ادا کرے گا؟ قیمت تو آپ ادا کریں گے. روس کے لیے مشکلات ہوں گی بہت، سے گزرنا ہوگا، لیکن روسی بڑے سخت جان ہے. یہ تاریخ میں پہلی بار نہیں ہے تو اس طرح کے کرائسس کا انہوں نے نیپولین کا سامنا کیا، انہوں نے ہٹلر کا کیا ہے. وہ دی عظیم جنگیں لڑے ہیں، انہوں نے ملک کا بڑا حصہ کھویا. وہ جرمنوں سے لڑتے رہے، وہ ترکوں سے لڑتے رہے، وہ بڑی مفتاح سے گزرے. وہ بھی ٹف ہیں، چینی ان سے بھی زیادہ ٹف ہیں. بالکل وہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. مسلم ممالک میں اگر یہ شعور پیدا ہو جائے، یہاں تو بادشاہتیں مسلط ہے نا، جہاں سو کارڈ جمہوریت ہے وہاں بھی ایک طرح کی بادشاہت ہے. یہ شعور جس دن آ گیا نا اور رسول اللہ کی امت اکٹھی ہوگی تو اس سے بڑی تو کوئی طاقت پر روئے زمین پہ نہیں ہے. لیکن وہ اکٹھا نفرت میں نہیں کرنا، اکٹھا کرنا ہے مثبت مقاصد کے لیے، نیک مقاصد، اچھے مقاصد کے لیے، بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے. کسی کو زیر کرنے اور تنگ کرنے اور تکلیف دینے اور دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے نہیں. اسلام کی یہ غرض نہیں ہے. اسلام کی غرض ہے دنیا کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے، سچائی کی طرف بلایا جائے، خیر خائی. رسول اللہ نے فرمایا دین کیا ہے؟ خیر خائی ہے. لیکن اکٹھے ہوں تو یہ ان کے وسائل ہوں، ان کی افواج بنا سکتے ہیں. بھائی یہ میں نے یہاں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ 10 بلین ڈالر کے، 2 بلین ڈالر کے، 12 بلین ڈالر کی بلڈنگ ہے. وہ بھئی یہ پیسہ تم نے سائنس ٹیکنالوجی پہ لگایا ہوتا، آرمی پہ لگایا ہوتا، ریسرچ پہ لگایا ہوتا، انجینئرنگ پہ لگایا ہوتا تو تمہاری نسل. مگر وہ آزادی میں ہوتا ہے، وہ پوری آزادی ہو، ڈسپلن بھی ہو جس کے ساتھ پورا. یہ امت جب میں شعور جب پیدا ہوگا یہ اٹھے گی ایک دن. یہ تو اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، ان کا فرمان ہے. ان کی ساری پیشین گوئیاں سچی ہو گئی. ان کی ایران والی پوری ہو گئی، روم والی ہو گئی، تاتاریوں والی. ان کا تو نام لے کے کہا تھا نا، ایران روم کا تو نام لیا تھا. تاتاریوں کے بارے میں کہا تھا ڈھالوں کے چہروں والے، ان سے مشابہت رکھتے ہیں. ان کو میری امت شکست دے. پھر کہا دجال کو شکست دے گی، تو دجال یہی ہے نا. اور یہ بھی کہا تھا کہ ان میں سے پہلے جو لوگ لڑیں گے وہ فاسق ہوں گے، وہ ہاریں گے. 1/3 مل جائیں گے. جب ملے ہوئے ہیں، اب دل تو اس وقت چاہتا ہے ان کا نام بھی لے لوں، لیکن نام نہیں لیتا. اور جب باقی جو 1/3 ہیں وہ پھر اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور غلبہ پائیں گے.
सारी दुनिया की बातें गलत हो सकती हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो लाजमन सही होना है, इसमें तो कोई बिल्कुल शक ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हारून साहब चलिए ओआईसी से मुतालिक और मुस्लिम ममालिक के हवाले से मैं बात करूंगी, मगर कुछ पाकिस्तान की सियासत के हवाले से मैं चाह रही हूँ कि उसके ऊपर भी गुफ्तगू हो जाए। जब रिश्ता मांगा, रिश्ता तय हो गया, हाँ हो गई, तो बार बार मौलाना MQM से क्यों मिल रहे हैं? जरदारी साहब से भी कहा जा रहा है कि 24 घंटे में मुलाकात हो सकती है, तो क्या हाँ ना में बदलने वाली है? नहीं नहीं, मंगनी होगी तो निकाह भी तो पढ़ना है ना, पक्का करना है उसको, कॉलेज करना है। अच्छा, ये तो खैर एक ऑन लाइटर नोट बात ये है कि तफसीलात तय करनी होती हैं। हाँ। मसलन वो 2 वजारतें चाहेंगे, शिपिंग की और इसी तरह की एक और वजारत थी, वो मांग रहे हैं, दूसरी मेरे ध्यान में नहीं आ रही। एक तो शिपिंग की मांग रहे हैं, एक मेरा ख्याल प्रोडक्शन की, तो क्योंकि वो उसका कराची से ताल्लुक है इन चीजों का, तो वो अपने लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। सूबे में कौन सी वजारतें होगी, गवर्नर कौन होगा, ये वो अगर वो जीत गए, अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि 100% यकीनी है उनका जीत जाना। सही। अच्छा, इसी तरह पंजाब का तय करना है, भाई चीफ मिनिस्टर तो होंगे परवेज इलाही, लेकिन काबीना तो नून लीग के लोगों पर मुश्तमिल होगी ना, एक तो पीपल्स पार्टी के दाने भी होंगे उसमें छोटे। तो फिर ये है कि मौलाना जो है ना, ये चूंकि इनमें से सबसे ज्यादा आर्टिकल जो है ना, जोड़ तोड़ और सूझबूझ और सौदेबाजी, क्योंकि उनकी जिंदगी तो इसी में गुजरी है ना, छोटी सी पार्टी के साथ। इनके वालिद के पास 6 सीटें थी सरहद असेंबली में, और वो चीफ मिनिस्ट्री ले ली थी उन्होंने, और धड़ल्ले से की थी चीफ मिनिस्ट्री, जब तक कि फिर वो उन्होंने छोड़ नहीं दिया इस्तीफा, जब बलोचिस्तान की हुकूमत बदतर हुई। तो जोड़ तोड़ के इस तरह बारीक बीनी किया। ये है खाना बदोश, और खाना बदोश के 3 नस्लें पहले इन्होंने माइग्रेट किया है बर्रे से, डेरा इस्माइल खां में, वहां से गजनी से। तो ये इनके हिस्सियात बहुत तेज होती हैं, बारीकियों को बहुत समझते हैं, दिमाग बहुत लड़ाते हैं। इमरान खान ने इस पे एक किताब भी लिखी है खाना बदोशम पे, वो भी पढ़ें किसी वक्त। ठीक है ठीक है। अभी आप परवेज इलाही साहब की दोबारा बात कर रहे हैं कि वजीर आला पंजाब तो वही होंगे, क्या आप हारून साहब आज भी, अभी इस लम्हे भी अपनी इस बात पर कायम है कि काफ लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुफाहमत हो गई है? क्या सिर्फ वजारत के ऊपर मामला तय हुआ है या शर्तें कुछ और भी हैं? नहीं नहीं, शर्तें वो हमें बताएंगे कोई, ये तो छिन छिन के जो इत्तलात थी, मामला तो उनमें तय हो गया। ये दोनों तरफ के पीपल्स पार्टी वाले भी कह रहे हैं, मौलाना तो MQM के बारे में भी कहा ना कि जल्दी हमारी हमायत का ऐलान करेगी, तो अब ऐलान आज क्यों नहीं कर देती? तफसीलात तय हो रही है ना। ये बड़े हार्ड बार्गेनर होते हैं सियासतदान, ये सख्त तरीन कारोबारियों से भी ज्यादा हार्ड बार्गेनर, क्योंकि ये पोजेसिव होते हैं। सही। ये कारोबारी आदमी तो फिर देखता है कि चलो अगर सौदा ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा तो कम मुनाफा से कोई दूसरा सौदा कर लेंगे। मगर ये इक़्तिदार जो है, इसमें तो हवस बहुत शदीद होती है इंसान के अंदर, गलबे की जबिल्लत इन आदमी को तंग करती है बहुत। तो ये उनके साथ भी मामला तय होगा, चौधरी साहबान के साथ भी मामला तय होगा। अभी तो आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के बारे में पूछिएगा, उसका भी आपसे अर्ज करूंगा। तो ये तफसीलात पंजाब की तय होंगी, पख्तूनख्वा में भी इनकी कोशिश होगी उल्टा दें, आजाद कश्मीर में भी, गिलगित बल्तिस्तान में, बलोचिस्तान वालों के साथ मामला तय करेंगे। फिर ये इस अरसे में एक बड़ी कोशिश करेंगे कि एट ईज रखें इस्टेब्लिशमेंट को, उनको कहें कि बार बार मैसेज जो आप कहेंगे करेंगे। फिर बाहर के कुछ लोग भी इन्वॉल्व होंगे, हमारा अंदाजा तो यही है जी, उसका तकर्रियों से अंदाजा होगा। मसलन जिन अखबार में से कुछ हैं जिनके इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से, बरतानिया, अमेरिका से, भारत से ताल्लुकात हैं, सही, ठीक तो वो देखेंगे कि उनको कोई दिए जाते हैं नहीं दिए जाते, ठीक है। देखेंगे जिन ग्रुपों ने हमारे लिए मीडिया ग्रुप्स ने उनको क्या ऑब्लाइज करेंगे, ठीक है, मीडिया पॉलिसी बनेगी, किसको क्या होता मिलता है, कौन कौन अकोमोडेट होगा, कई बहुत सारी चीजें तय होंगी। ठीक है। एक और भी बड़ी अहम खबर है जिसकी कुछ डिटेल सामने आई है, उस खबर से मुतालिक आप क्या कंफर्म कर रहे हैं हारून साहब? एक छोटी सी ब्रेक से वापस इसके ऊपर आपसे बात करूंगी, हमारे साथ रहिएगा। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हारून साहब, ब्रेक पर जाने से पहले खबर के हवाले से मैंने बात की थी, एक खबर मुनहरे फराकीन में से एक नाम आ रहा है अहमद हुसैन डेहड़ साहब का। उनके मौक़िफ़ की तो मैं बात करूंगी, मगर खबर यह है कि PTI का टिकट आपने उन्हें दिलाया था, एक अखबार ये दावा कर रहा है। नहीं, मैंने नहीं दिलाया था, मेरे पास वो तशरीफ लाए थे, उन्हें कुछ और लोगों ने उनकी मदद की थी, थोड़ी सी मैंने भी की थी। तो वो खैर इसकी क्या अहमियत है, असल में वो अब उन्होंने तो मौका बदल लिया है। वो तो लगता है कि सिर्फ नाराज थे और खानदान ने भी वैसे उन पर दबाव डाला, खानदान उनका अच्छा है,
معزز لوگ ہیں ان کے خاندان میں بعض بہت، تو ان سے کہا بھی نہ کریں. انہوں نے کہا میں تو صرف ناراض ہوں، میں ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں جاؤں گا، میں عمران خان کا ساتھ دوں گا. ہوا یہ ہے کہ وہ جو ڈوگر صاحب ہیں، عامر ڈوگر صاحب، وہ ڈیولپمنٹ وہ تیز ترار ہیں ذرا، تو علم الاسماء کی روح سے عامر جو ہے وہ بہت متحرک زیادہ ہوتا ہے، تیز ترار بھی ہوتا ہے. تو وہ اپنا لے گئے، ان کو پوچھا ہی نہیں، وہ سادہ سے آدمی ہیں، تو وہ تو اپنا جو ہے وہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں تو نہیں، عمران خان کے خلاف ووٹ نہیں ڈالوں. ٹھیک ہے. ویسے پاکستان کی سیاست میں ہارون صاحب ہر لمحہ چیزیں بدل رہی ہیں، کیونکہ جسٹس وجی الدین صاحب کے بارے میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے مخالف ہیں، مگر جو وہ بات کر رہے ہیں وہ یقینی طور پہ اس پہ ہمیں بھی بات کرنی چاہیے، آپ کا تجزیہ چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ جو منحرف اراکین ہیں ان کے ووٹ نہ گنے جائیں باوجود اس کے کہ وہ پی ٹی آئی کے مخالف ہیں. نہیں، مخالف تو ہیں، مگر ایک آنریبل آدمی ہوتا ہے وہ مخالفت میں اس حد تک نہیں جاتا کہ اپنی رائے بدل لے. اور خیانت، رائے میں خیانت جو ہے یہ تو بہت بڑی بری خیانت ہے نا. صحیح. تو وہ دیکھیں، وہ اختلاف نے عمران خان سے اس بات پہ ہے، جو الیکشن ہوئے تو وہ فیئر نہیں ہوئے تھے، اس پہ انہوں نے اپنی ججمنٹ دی، انہوں نے ان کو پارٹی سے الگ کر دیا. مگر ہیں تو وہ جج ہی نا، وہ جج کی حیثیت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ منحرف ہو گئے، آئین کی سپیرٹ یہی ہے، صرف وہی نہیں، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں. کچھ لوگ ٹیکنیکل چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کچھ سپیرٹ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. قانون دان دو طرح کے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس سپیرٹ کی روح سے، سپیرٹ قانون کی ہے کہ وہ منحرف ہو چکے، لہذا اگر اسپیکر ان کے ووٹ نہ گنے اور انہیں چیلنج ووٹوں میں شمار کرے کہ بھئی ان کو چیلنج کیا گیا ہے، وہ چیلنج ووٹوں کا فیصلہ پھر ظاہر ہے عدالت کرے گی، جو میں ان کے موقف سے سمجھ سکا ہوں. تو وہ انہوں نے ایک بڑی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کیا اور اس پہ وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ بھئی ان کی رائے ہے، اپنے مخالف کے حق میں وہ رائے دے رہے ہیں جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑی داد کی بات ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بڑی عالی ظرف آدمی ہے. ٹھیک ہے. چونکہ ان کی رائے تو قانونی نوعیت کی ہے. درست. چونکہ منحرف اراکین کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ہارون صاحب، اور وہ بار بار یہ تمام اراکین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی پیسہ نہیں لیا، ہم نے اپنے ضمیر کے حساب سے فیصلہ لیا ہے کہ ہم نے کس طرف کھڑے ہونا ہے. اسد عمر صاحب ایک اور بات کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ انہوں نے کس طرح سے کہاں اور کیسے پیسے لیے ہیں. ان کے اس دعوے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، سب نے پیسے نہیں لیے ہوں گے، یہ سادہ سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے. کچھ لوگوں کو منصب، پیسوں کی خواہش نہیں ہوتی، منصب کی خواہش ہوتی ہے. میں آپ سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگوں کے لیے مقبولیت اور منصب زیادہ اہم ہوتے ہیں. مقبولیت سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے، منصب اہم ہوتا ہے. نقد روپے ان میں سے بعض نے ممکن ہے لیے ہوں. اور اگر اسد عمر کہتے ہیں تو اسد عمر ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو قصہ گھڑ کے سنائے، تو ان کے پاس کوئی ثبوت ہوں گے. باقی یہ ضمیر جو جاگا ہے نا، یہ سمجھ نہیں آتی ضمیر کس بات پہ جاگا ہے. کسی پالیسی پہ اختلاف تھا تو اس کو پہلے بھی اظہار کیا ہوتا. ہاں، یہ کہ ناراض ہو گئے، ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ملا، خان صاحب نے انہیں اہمیت نہیں دی، یہ بات تو قابل فہم ہے. یہ بھی قابل فہم ہے کہ بعد نے پیسے نہ لیے ہوں. لیکن یہ ضمیر کیا کس کے جاگا؟ بھائی آپ نے اس پارٹی کے بھلے راجہ ریاض ہیں، 18,000 ووٹ انہوں نے لیے تھے، صوبائی اسمبلی کا تھا ویسے، تو اب وہ لے لیں، مطلب وہی ان کی مقبولیت برقرار ہو تو وہ لے لیں گے 30,000 35,000 40,000 ووٹ لگے. ادھر 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے تو وہ پی ٹی آئی کے ووٹ تھے نا. ان کا کیا ضمیر جاگا؟ جو ان کی ویڈیو آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں وہ کہتے ہیں میرا کام کوئی نہیں ہوا. پہلے وہ کہتے تھے جہانگیر ترین کے ساتھ زیادتی ہوئی. اصل میں بیچ میں بات کیا ہے، سادہ سی ہر اخبار نہیں سمجھ سکتا ہے. ہم تو ان سیاستدانوں سے اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ان کے تیور کچھ نہ کچھ پہچانتے ہیں کہ بھائی مجھے وزارت نہیں دی، مجھے اہمیت نہیں دی، ڈیولپمنٹ فنڈ بھی نہیں دیے، میرے ساتھ لاڈ پیار نہیں کیا. اب نواز شریف صاحب جو ہے نا یہ بات سمجھتے ہیں، شہباز شریف بھی سمجھتے ہیں، جسے کام لینا ہو لاڈ پیار کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، اس کا حال پوچھتے ہیں. تو خان صاحب کا تو مزاج یہ نہیں ہے، وہ تو ایک ایڈمنسٹریٹر کی طرح ایکٹ کرتے ہیں. صحیح ہے. اب کچھ بات کر رہے تھے ہارون صاحب، ابھی ثبوت آئیں گے نا، وہ جب وہ دیکھیں بابر اعوان نے کہا جلسے میں وہ بتائیں گے، کچھ چیزوں کا انکشاف کریں گے. ابھی بہت سی چیزیں سامنے آنی ہیں، بہت سے حقائق سامنے آنے ہیں. اس میں ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بعد لوگوں نے مدد کی. اچھا، تھپکی کے بغیر تھوڑی ہو سکتا، تھپکی کے بغیر ہو سکتا ہی نہیں تھا. وہ زرداری صاحب اتنے جناب ہو گئے، تباہ کہتے ہیں، کریٹو ہو گئے اتنے، اور شہباز شریف اتنا دلیر ہو گیا. 16 ارب روپے کھا کے بھی، 16 ارب تو اس نے کھائے ہیں.
یہ تو اس سے پوچھا جاتا رہے گا. 16 تو پکا ہے نا, اس سے زیادہ بھی کھائے ہیں. تو یہ اتنے دلیر ہو گئے. اور جناب والا اب تو وہ ایک اور پلان کر رہے ہیں بلاول کو وزیر اعظم بنانے کا, وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. بتا دیجئے, بات کر دی, بتا دیجئے. لیکن وہ پلان یہ ہے, دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, یہ اکٹھے نہیں ہیں. یہ الیکشن کچھ عرصے بعد جب حکومت بنے گی آپ کو پتہ چلے گا, یہ اکٹھے ٹکٹیں نہیں جاری کر سکتے. الیکشن کے بعد پھر دوبارہ حکومت بنانے کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں. ان کا پلان کیا ہے, بہت انڈرسٹینڈنگ ہے چودھری صاحب میں, چودھری پرویز الہی صاحب میں اور زرداری صاحب میں, ٹھیک کہ بھائی وہاں سے ہم کچھ زیادہ سیٹیں جیتنے کی کوشش کریں, ایم کیو ایم کی ہیلپ لیں کراچی میں, کیونکہ وہ انہیں نقصان تو انہیں پہنچا ہے پی ٹی آئی سے, تو ایم کیو ایم کی ہیلپ کریں, انہیں مالی مدد بھی دیں, انہیں جو سپورٹ دیا وہ کچھ سیٹیں لے لیں. کچھ پیپلز پارٹی زیادہ سیٹیں لینے کی کوشش کرے سرائیکی بیلٹ میں, چودھری صاحبان وہ مل کے منحرفین کو جو ہے ٹکٹ دیں, اور یہ کوئی سیٹیں کوئی لے لیں 60 70 80 مل کے ساری 90 لے لیں. تو پھر کچھ اور لوگوں کو مولانا فضل الرحمان کو ساتھ ملا کے, تو اس میں یہ ہے کہ بلاول وزیر اعظم بن جائے اور چودھری پرویز الہی مستقل وزیر اعلیٰ بن جائے. لیکن یہ تو ایسا منصوبہ ہے نا شیخ چلی کا, بلاول میں وہ انگریڈینٹس ہی نہیں ہے. پنجاب اسے ووٹ نہیں دے گا اور اس کو وزیر اعظم بنایا گیا تو پنجاب جو ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا. یہ نہیں پنجاب اس کو گوارا, پختونخوا بلوچستان اور شہری سندھ اس کو گوارا نہیں کر سکتا, اور ایم کیو ایم اسے گوارا کرے گی تو اس کی قیمت چکائے گی. اس لیے کہ پیپلز پارٹی نے کراچی کے ساتھ بہت ظلم کیا, اتنا ظلم کیا ہے کہ تاریخ لکھی جائے گی کہ تو لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے. نوچ نوچ کے کہا ہے کراچی کو. تو یہ ان کا یہ منصوبہ ہے اس کو. اچھا پھر یہ وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک محل میں 2 بادشاہ تو نہیں رہ سکتے, ایک گدڑی میں 2 فقیر تو سو سکتے ہیں, ایک محل میں 2 بادشاہ تو نہیں رہ سکتے. تو ابھی تو دھچکا لگے گا خان صاحب کو, ابھی اور لوگ چھوڑیں گے جب ان کی حکومت اگر چلی گئی, اگر بچ بھی سکتی ہے. بعض حضرات یہ کہہ رہے ہیں, بھائی نجومی کہہ رہے ہیں, اگرچہ ہم نجومیوں کے کہنے پہ رائے نہیں دیتے کہ بھائی بچ جائیں گے. اچھا وہ اگر چلے گئے تو پھر یہ اپنا آزاد کشمیر کی حکومت میرا خیال ہے کہ مہینہ 1.5 مہینہ سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتی. شاید اس سے پہلے, چونکہ ان کی تعداد کافی ہے اپوزیشن کی, تو ادھر کچھ لوگ پی ٹی آئی میں تو آپ کو پتا ہے ٹکٹ دیتے ہوئے تو احتیاط برتتے نہیں ہیں, خواتین کے ٹکٹ دینے میں احتیاط نہیں برتی. وہ جو تھے گنڈا پور صاحب, ان کو کیا پتا آزاد کشمیر کے کون لائل ہے کون ڈس لائل ہے. بہت سی چیزیں ابھی ہوں گی, انفولڈ ہوں گی. میرا خیال یہ ہے کہ فائنلی پھر الیکشن کی طرف ہی جائیں گے, اور اس پہ خبر آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں. اچھا بہت بڑی آپ نے خبر دے دی ہے. میرے پاس صرف 1 منٹ ہے ہارون صاحب, اور 3 اہم سوال آئے گا نا. آخری 1 منٹ ہے, 3 سوال ہے, پھر مجھے بریک پر فوری طور پہ جانا ہوگا. ہارون صاحب جلدی جلدی, آپ نے خواتین کی بات کی ہے, یہ زیادتی ہوگی اگر میں مریم صاحبہ کی بات نہ کروں. وہ بیمار ہیں, انہوں نے بہت بڑا جلسہ کرنا تھا, کروڑوں روپیہ اس کے اوپر خرچ ہوا, مگر وہ شدید بیمار ہے, اس کے حوالے سے ضرور بات کریں. میری اطلاع کے مطابق کوئی نے بخار نہیں تھا. اس خاندان میں یہ روایت ہے. اچھا بلا تکلف غلط بیانی کرتے ہیں, تیز بخار اچانک ہو گیا. وہ شہباز شریف نہیں چاہتے, اندازہ یہ ہے, انفارمیشن بھی تھوڑی بہت ہے, کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ نمایاں ہوں اور وہ جو ہیں کوئی ایسی بات کہہ دیں جس سے پرابلم پیدا ہو, کیونکہ ان کو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنے کی. وہ خود کو ان کو بہادر ثابت کرنے کا جنون ہے, جو کہ وہ بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیے ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے مجھے ہارون صاحب. فوری طور پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس OIC کے حوالے سے بھی اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاکستان کی میزبانی میں اس وقت 2 روزہ OIC وزرائے خارجہ کونسل کا 48واں اجلاس جاری ہے, اور اس اجلاس سے متعلق بات کرنے کے لیے اس وقت سینئر تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے بے حد شکریہ. اعجاز اعوان صاحب مجھے یہ بتائے گا, پاکستان کو OIC وزرائے خارجہ کونسل کی میزبانی ملنا کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے اس کی صدارت مل جانا؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا ڈپلومیٹیکلی اینڈ پولیٹیکلی ایک بڑا اچھا اور خوشائند ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ OIC کا آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کی صدارت کا ملنا یہ ایک اعزاز ہے, اور یہ پرٹیکولرلی اس وقت پہ ہوئے ہے جبکہ ایک طرف ہم 75th پاکستان ڈے منا رہے ہیں, دوسری طرف یونائٹڈ نیشن میں جو ایک بہت اہم ریزولوشن پاس ہوا ہے
اور 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف دنیا بھر میں منایا جانے والا دن قرار دے دیا گیا ہے. اور یہ جو اس کا آغاز تھا یا اس کی جو تحریک تھی وہ شروع کی تھی پرائم منسٹر آف پاکستان نے, اور انہوں نے انٹرنیشنل فورم پہ اس کو اٹھایا تھا. تو ان تین اعتبار سے اگر آپ دیکھیں اور پھر جن مسائل سے اس وقت مسلم امہ دوچار ہے ان انوائرمنٹ میں صدارت ملنا ایک بہت بڑی, میں سمجھتا ہوں, ڈپلومیٹک کامیابی ہے, ایک لینڈ مارک اچیومنٹ. صحیح ہے. لیکن ٹھیک ہے, لیکن اعجاز امان صاحب, آپ نے جو بات کی بالکل درست بات ہے. جو تھیم ہے اس وزراء خارجہ کونسل کے حوالے سے وہ ہے اتحاد ہے, انصاف ہے اور ترقی کے لیے شراکت داری ہے. مسلم امہ تو بہت سارے ایسے محاذ ہیں جن پر ہمیں ایک نظر نہیں آتی, اور پھر اس قسم کی اس کی کونسل کی صدارت مل جانا پاکستان کے لیے بہت بڑی ذمہ داری بھی آ گئی ہے پاکستان کے کندھوں پر. صرف یہ باتیں رہیں گی, ایک اسلاموفوبیا کے معاملے پر جو کامیابی حاصل ہوئی ہے, کیا اسے ہی کافی سمجھا جائے گا یا بھی بہت کچھ کرنا بھی باقی ہے؟ میرے خیال میں بالکل آپ کے سوال میں ہی جواب موجود ہے کہ کرنا تو بہت کچھ باقی ہے, لیکن اس وقت جب کہ اسلاموفوبیا یا مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا میں جو ایک لہر اٹھی ہوئی ہے, آپ دیکھیں یمن میں کیا ہوا, سیریا میں, عراق میں, لیبیا میں, اور ابھی جو ہندوستان کا جس کا آج ذکر کیا گیا, وہاں پہ جو ہیڈ سکارف پہن کے جانے والی اسٹوڈنٹس ہیں, یونیورسٹی اینڈ کالج اسٹوڈنٹس, ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے. اسی طرح ویسٹرن کنٹریز میں, فرانس میں جو ایک ویو چلی تھی اس حجاب کے خلاف, ان تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے اگر تمام کنٹریز ایک فورم پہ بیٹھ کے, ایک تو اسلاموفوبیا کا ایشو دنیا میں ریکگنائز ہو گیا. کوئی بھی ایشو جب ایک دفعہ ریکگنائز ہو جائے تو اس کا حل ڈھونڈنا آسان ہو جاتا ہے. پھر اس کا بھی اس فورم پہ ذکر کیا گیا کہ یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ باقی مسلم ممالک میں ہوا, جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے, جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے, اس پر ہمیں بحیثیت امہ آواز اٹھانی ہے. اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنے ایڈریس میں جو ایمفسائز کیا جس بات کو, کہ چاہے وہ کیریکیچرز ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف, یا اوورآل اسلاموفوبیا ہو, یا جو نیوزی لینڈ کی مسجد میں جو ذکر کیا گیا, اور 15 مارچ کے حوالے سے ہی اس دن کو جب چنا گیا, تو میں سمجھتا ہوں ایک ایشو ایڈریس ہو گیا, جسے ہم کہتے ہیں نا, اس کو بورڈ پہ لا دیا گیا, ریڈار پہ آ گیا ایک ایشو. تو پھر ان مسائل کے حل کے لیے جب یہ مزید اجلاس ہوں گے, مزید ملک اکٹھے مل بیٹھیں گے, تو شاید ہم بہت بہتری کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے, اگرچہ کرنے کو بہت کچھ باقی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اعجاز امان صاحب, OIC کے حوالے سے یہ عام تاثر پایا جاتا تھا کہ پورے مسلمان, پوری دنیا کے مسلمان کی نمائندگی کرنے کے لیے لیڈر اس کے اندر موجود ہے, مگر اس کے باوجود آپ نے جس طرح سے عراق کے حوالے سے بات کی, آپ نے یمن کے حوالے سے بات کی, افغانستان کے حوالے سے بھی کونسل کے اندر بات ہوئی, کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی, فلسطین کے حوالے سے بات ہوئی. مسلم امہ جو اپنا رول پلے کر سکتی تھی وہ نہیں کر پائی. کیا ہمیں اب کی بار بھی مزید سنجیدگی سے اس معاملے کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا, یا باتیں صرف خطابوں تک باقی رہ جائیں گی؟ دیکھیں, اصولاً تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ تمام مسلم ممالک مل کے بیٹھے ہیں, اور جس طرح یونائٹڈ نیشن ایک فورم ہے, یا جس طرح نیٹو ڈیفنس ریلیٹڈ ایک فورم ہے ویسٹ کا, اگر ہم اس کو اپنا ایک اس مسلم کنٹریز کا ایک فورم جو آلریڈی وجود میں آ چکا ہے, اگر یہاں سے ایسے ریزولوشنز پاس ہوں, تو پھر ان جو ممالک ہیں 56 کے قریب پاکستان مسلم ممالک, یہ ہائیڈرو کاربن کے حساب سے, معیشت کے حساب سے, باقی کنٹریز کو روزگار دینے کے حساب سے, ان کا بہت بڑا انفلوئنس ہے دنیا کی پولیٹکس میں. ہو سکتا ہے مزید اگر یہ متحد ہو کر آگے بڑھیں, اور اس پلیٹ فارم پہ اگر ایسے ریزولوشنز پاس ہو جائیں, جس طرح عراق پر حملہ آور ہوئے تھے ویسٹرن کنٹریز, امریکہ نے انہیں لیڈ کیا, پھر جس طرح سیریا میں ہوتا رہا, یا جو آج یمن میں ہو رہا ہے, اگر ان کو ڈومیسٹک میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ OIC کے پلیٹ فارم پر ان کا حل تلاش کیا جائے, تو شاید ہم انسانیت کی بھی بہتر خدمت کر سکیں گے, اور مسلم امہ کے جو ممالک ہیں ان میں امن قائم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اگرچہ ڈفرینسز بہت بڑے ہیں, لیکن ایسے ڈفرینسز نہیں ہیں جن کا حل تلاش نہیں کیا جا سکتا.
ٹھیک ہے اعجاز امان صاحب، بہت سارے سال گزر گئے جب OIC کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ اس قدر فعال نہیں ہوئی جس قدر اسے ہونا چاہیے. آپ نے بالکل آغاز پر عمران خان صاحب کی تعریف بھی کی کہ عمران خان صاحب وہ واحد لیڈر تھے جنہوں نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے پوری تحریک اٹھائی اور اس کے حوالے سے قرارداد منظور ہوئی. 15 مارچ کا ایک دن تھا جو کہ مختص کر دیا گیا اسلاموفوبیا کے اگینسٹ، جس کو سیلیبریٹ کیا جائے گا. آپ سمجھتے کہ عمران خان صاحب کی قیادت کے اندر OIC کو فعال مزید کیا جائے گا؟ دیکھیں، کسی بھی ایک دو سپیچز مجھے یاد ہیں جب جنرل ضیاء الحق نے بڑی دھواں دھار سپیچ کی تھی اور بڑی موٹیویٹنگ سپیچ تھی. اس میں حدیث اور قرآن کے حوالے بھی دیے گئے تھے اور ان آیات کو بھی پڑھ کے انہوں نے ذکر کیا تھا کہ آپ آپس میں تفرقہ ختم کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اگرچہ یہ نیا کوئی سبق نہیں ہے، نہ ہم عربک ٹیچنگ میں عربز کو کچھ پڑھا سکتے ہیں، کوشش کی جاتی ہے، کوشش جاری رہنی چاہیے. اور جو اس وقت پاکستان کا ایک سٹیچر ہے اسلامی ممالک میں، ایک تو آبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک ہے، اسٹریٹجیکلی اس طرح لوکیٹڈ ہے اور ایک نیوکلیئر پار ہے، ٹیکنالوجیکلی بہت سارے اسلامی ممالک میں اس کی ایک نمایاں پوزیشن ہے ترکی اور پاکستان کی. تو اگر یہ ملک مل بیٹھیں اور ملیشیا جس طرح بھی نئی لیڈرشپ ابھر رہی ہے، میں اس لیے زیادہ اب توقع اس ادارے سے، اس آرگنائزیشن سے اس لیے وابستہ کر رہا ہوں کہ محمد بن سلمان کی قیادت جو ایک ریولوشنری قیادت ہے سعودی عربیہ کی سرزمین پہ، پاکستان ہے ادھر، پریزیڈنٹ اردوان ہے ٹرکی کے، اور ینگ قیادت جو ایمریٹس کی، عرب ایمریٹس کی، یہ مل کر جب چاہیں تو میرے خیال میں مسلم امہ کو ایک نئی ڈائریکشن دے سکتے ہیں اور اتحاد کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے آئی ایم پننگ مائی ہوپ کہ شاید ہمیں کچھ بہتری دیکھنے کو مل جائے انشاءاللہ. مگر جو ڈائریکشن ہمیں چاہیے اعجاز امان صاحب، اس کے حوالے سے یہ قریشی صاحب کو بھی میں سن رہی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ بیرونی مداخلت ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کمزور ہیں. ہم لوگ اپنی ڈائریکشنز کو تو تب بہتر کر سکتے ہیں یا درست کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے اندر سے بیرونی مداخلت ختم ہو جائے گی، ہم ایک ہو جائیں گے. اس بیرونی مداخلت کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، بیرونی مداخلت ہمیشہ اعلی کار ڈھونڈتی ہے فرام ودن. کسی ملک کے اندر ہو تو بھی ملک کے اندر وہ ایسی قوتوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے. اور اسی طرح مسلم ممالک کے اندر اگر امہ کی حیثیت سے دیکھا جائے تو جو ان کے باہمی اختلافات ہیں، جس طرح بھی ہم دیکھ رہے ہیں ایران، یمن، عراق، سعودی عربیہ، سیریا، ان کے جو باہمی اختلافات ہیں ان کے اندر بیرونی قوتیں گھس جاتی ہیں اور پھر ان کو ایکسپلوئٹ کرتے ہوئے وہ اس خلیج کو مزید بڑھا دیتے ہیں. تو اگر اس بیرونی مداخلت کو روکا جائے، اور روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس پلیٹ فارم پر ایسی گروپ تشکیل دے دیے جائیں جو جس طرح ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان ڈیفرنسز کو کم کریں، یمن، سعودی عربیہ اور ایران کا جو تنازع ہے اس کا نیگوشیٹڈ حل تلاش کریں. اسی طرح سیریا کے ساتھ جو ڈیفرنسز ہیں، جو سیکٹیرین بیسز پہ ہوں، جغرافیائی بیسز پہ ہوں یا کسی اور اعتبار سے ہوں، اگر ان کو حل کرنے کے لیے مل بیٹھیں تو یقیناً وہ جگہ، وہ سکوپ کم ہو جائے گا جس کے اندر گھس کر بیرونی قوتیں اس خلیج کو مزید بڑھاتی ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان کی جو کشمیر کے حوالے سے پالیسی ہے یا پاکستان افغانستان کے حوالے سے جو پالیسی رکھتا ہے سامنے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کتنی متاثر کن ہے، کتنی مؤثر ہے، اور اس کے مقابلے میں دنیا کے جو دیگر مسلمان ممالک ہیں انہوں نے اپنا کس حد تک رول پلے کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک افغانستان کا ہے وہاں تو بہت نمایاں ہے، کیونکہ افغانستان کے امن کے لیے جب ہم نے پہلے بھی ان کو مسلم کنٹریز کے جو بلائے تھے ریپریزنٹیٹیوز، اور ایک اجلاس پاکستان میں ہوا تھا، اس میں بھی تمام نے حامی بھری تھی. آج پھر اس کا اعادہ کیا گیا ہے کہ وہاں ہیومینیٹیرین کرائسس کو روکنے کے لیے ہمیں مزید مل کر کردار ادا کرنا ہے. اس کے فنڈ کی بھی بات کی گئی. اور اب چونکہ رمضان آنے والا ہے تو رمضان میں جو بالخصوص مسلم ممالک کے اندر سے چیریٹی ہوتی ہے وہ بلین ڈالرز میں ہوتی ہے. اگر اسی کو ڈائریکٹ کر دیا جائے ان مستحق مسلمانوں کی طرف جو افغانستان میں اس وقت ظلم اور سٹارویشن کے شکار ہو رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس کے ٹائمنگز اور وہ جو اسلامک سپرٹ ہے اس کے اعتبار سے تو بڑی کامیابی مجھے لگتا ہے
کہ بہت بہتر کام ہو جائے گا. لیکن جہاں تک کشمیر کا ہے جی اس میں زبانی بات تو ہوئی ہے, لیکن اس سے بڑھ کے آگے کیا کرتے ہیں. اگر اس کشمیر کو اور ہندوستان کے اندر جو اینٹی مسلم ویو ایک چلی ہوئی ہے, جس طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے, اگر ان دونوں کو ملا کر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے مسلم ممالک ہندوستان پر پریشر ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں. صرف اس موضوع کا زیر بحث آ جانا ہی ڈپلومیٹک پریشر کریٹ کرے گا ہندوستان کے اوپر. ٹھیک ہے, جو فورن پالیسی ہے اس کے مین آبجیکٹیوز تو اعجاز امان صاحب یہی ہوتے ہیں کہ آپ بیٹھیں, ملاقات کریں, ملاقات کے دوران اپنے معاملات کو ڈسکس کریں اور تاکہ جو انٹرنیشنل آپ کے ایشوز ہیں ان کو ریزالو کیا جا سکے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جو اپنے مین آبجیکٹیوز ہیں فورن پالیسی کے ان کو بہتر انداز میں لے کر چل رہا ہے, یا ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ درست سمت کی طرف جا رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس میں ایک دو بڑی ریولوشنری چینجز ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مسلم امہ کے فورم کو ہر لیول پہ پرائم منسٹر آف پاکستان اپیل کر رہے ہیں, اور مسلم یونٹی کی طرف ایک بار پھر ایمفسس ہے سعودی عربیہ کی قیادت کا بھی اور ایمریٹس کی قیادت کا بھی, اور بالخصوص پاکستان, ملیشیا اور ٹرکی کی قیادت کا. تو یہ جو 5 ینگ لیڈرز ہیں, یا جو ان 5 کنٹریز نے جو ایک رول اڈاپٹ کیا ہے, اس حساب سے تو پاکستان کی فورن پالیسی مجھے لگتا ہے ان سنک ہے, بالکل درست ڈائریکشن میں جا رہی ہے. دوسری جو اس میں ایک اچھی تبدیلی ہے, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک پاکستان نے ہمیشہ ویسٹ کی غلامی کی بات کی, ان کی طرف جھکے رہے, اور ان کے مفاد کو سرو کرنے کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دیں جو شاید ہمیں اس حد تک جانا نہیں چاہیے تھا. تو اب جو ایک انڈیپینڈنٹ سٹانس پرائم منسٹر آف پاکستان نے لینا شروع کیا ہے, اگرچہ اس کی وجہ سے پریشرز آئیں گے, لیکن وہ ایک خوددار قوم کی حیثیت سے ایک بڑی اچھی پوزیشن ہے کہ ہم امن کے لیے تو ساری دنیا سے تعاون کریں گے, لیکن جنگ میں ہم کسی اور ملک کے اعلی کار نہیں بنیں گے. تو یہ ایک ایسی میں سمجھتا ہوں پالیسی ہے جو ایک طرف قوم کو خوددار بنائے گی, دوسری طرف ہم اس سے اپنے ملک کے مفاد کو بہتر سرو کر سکتے ہیں. انہوں نے کل جلسے میں بات کی تھی ہندوستان کی فورن پالیسی کی, میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑا درست اس کی ایگزامپل دی. دیکھیے ہندوستان ایک ہمارے ساتھ کا ایشین ملک ہے, لیکن اس کے اسٹریٹجک معاہدے ہیں امریکہ کے ساتھ, اسٹریٹجک آرمز کی ڈیل ہیں, جو S-400 وغیرہ وہ خرید رہا ہے رشیا سے, $125 بلین کی تجارت کر رہا ہے وہ چائنا سے, ٹیکنالوجی امپورٹ کر رہا ہے اسرائیل سے, یہودیوں سے, اور سب سے بڑی انویسٹمنٹ اس کے ملک میں کر رہے ہیں اسلامک ممالک. تو اگر وہ یہ بیلنس کریٹ کر سکتا ہے اور اپنے جو کوز ہے اس کو سرو کرنے کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی ٹو کر سکتا ہے یا فالو کر سکتا ہے, تو وائی کانٹ پاکستان. تو میرے خیال میں یہ جو سوچ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی, اس کی ترویج ہوگی اور اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. دس از ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ. بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن اعجاز امان صاحب, مسلم یونٹی کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے بڑا پوائنٹ اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے جتنا بھی مسلمان ہیں, جو مسلمان ممالک ہیں, ان تمام کے درمیان جو ایک جنگ ہے وہ مفادات کی, اور وہ مفادات کسی نہ کسی طور مغربی ممالک کے ساتھ جڑے ہیں. اسرائیل کا معاملہ ہمارے سامنے ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کئی مفادات کے معاملے میں مسلم ممالک نے ہاتھ ملا لیا, پاکستان کے اوپر بھی پریشر بلڈ کیا جاتا رہا. تو ایسے میں مسلم یونٹی کیسے ممکن ہے جبکہ ایک سروائیول کی جنگ چل رہی ہو؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک فورم پہ ایگری کر لیا جائے, جب مل بیٹھ کے, کیونکہ یہ تمام انسانوں کے پیدا کردہ مسائل ہیں, یہ کوئی ڈیوائن کلیمٹی نہیں ہے. صحیح. تو جو ڈفرینسز انسانوں کی سوچ کی وجہ سے آتے ہیں, جب وہ قوتیں جو ان میں کردار ادا کر سکتی ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر بیٹھنا شروع ہو جائیں اور وہاں پہ اس نیریٹو کو ڈسکشن اس پر شروع ہو جائے, بحث تمہیز ہونے لگے, تو حل بھی نکالا جا سکتا ہے. یس, اسرائیل کا آپ نے درست نشاندہی کی کہ اسرائیل کے مسئلے میں ہم ڈیوائیڈڈ ہیں ایز اے امہ. کچھ ممالک ان کو تسلیم کر رہے ہیں, کچھ تسلیم کرنے سے آری ہیں, وہ نہیں کرنا چاہتے, اور جو فلسطینیوں کے حقوق کے لیے جس طریقے سے آواز اٹھائی جانی چاہیے اس طرح نہیں اٹھ رہی. لیکن پھر میں اپنا یہ تیسری بار غالباً میں ذکر کر رہا ہوں کہ جو نئی قیادت ہے مسلم امہ کی, یہ شاید انڈیپینڈنٹ پالیسی بنا کر اس کو فالو کرنے کے لیے آج بہتر پوزیشن میں ہے اپنے ماضی کے مقابلے میں.
ٹھیک ہے سر، مجھے ایک آخری سوال آپ سے کرنا ہے، پھر مجھے کلوزنگ کی طرف بڑھنا ہوگا. مجھے سر یہ آپ بتائیے گا کہ اگر ملک کے اندر ہی صورتحال عدم استحکام کی طرف بڑھ رہی ہو، جیسے کہ پاکستان کے بھی حالیہ صورتحال ہے، ایسی صورتحال میں آپ کتنے بھی مضبوط ہوں اپنی خارجہ پالیسی کو لے کر، دنیا کے سامنے آپ کتنے کمزور ثابت ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو پالیسیز جو سٹیٹ کی ہیں وہ افراد کے آنے جانے سے تبدیل نہیں ہوتی، نہ ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے، ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی یہ ایسا ہے، جس طرح اگلے دن ایک بڑی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دے دی جو اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب نے. انہوں نے موجودہ پالیسی پہ تنقید کرتے ہوئے پرائم منسٹر کے خلاف بات کی ایک انٹرویو میں کہ ہمیں کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ ایبسولیوٹلی ناٹ، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. جب اتنا ایک ڈیفرنٹ نیریٹو پیش کیا جائے تو پھر باہر والی قوتیں بھی دیکھتی ہیں کہ اس ملک میں کون لوگ برسر اقتدار ہیں یا آنے والے ہیں اور یہ کیا پالیسی ٹو کرے گا. ایک انسرٹینٹی کریٹ ہوتی ہے جس کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، اور انٹرنلی جتنے ہم ایک سٹیبلٹی کی طرف جائیں گے، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی، اتنا ہی پالیسیز کا استحکام ملے گا اور تسلسل ملے گا، جو میں سمجھتا ہوں جاری رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب، ہمارے ساتھ موجود کے قیمتی وقت کے لیے شکریہ. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.